अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रक्षी आपा आज फिर आपके लिए एक बड़ी मजे की कहानी लेकर आई। बच्चों, आज की कहानी दादी जान और उनके खानदान की कहानी है। तो बच्चों, हुआ कुछ यूं कि सुबह के 9 बजने को थे। दादी जान छुट्टी के रोज ख्वाहिश करती कि उनका घराना जरा जल्दी उठे और सब मिलकर नाश्ते की मेज पर जमा हों और इकट्ठे नाश्ता करें। दादी जान अपनी रोजाना की रूटीन के बाद टीवी लाउंज में बैठी सबका इंतजार कर रही थी। उन्होंने घर के म्यूजिक सिस्टम पर बावाज़े बुलंद म्यूजिक लगा रखा था। खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ साथ ये शेर उनके लबों पर आ रहा था। चश्मे हैरान ढूंढती अब और नज़ारे को है, आरज़ू साहिल की मुझ तूफान के मारे को है। तो बच्चों, अरमान जिसकी उम्र 13 बरस थी और कायनात जो अब 12 बरस की हो चुकी थी, फौरन मुंह हाथ धोकर म्यूजिक की आवाज़ सुनते हुए भागे आए कि आज तो दादो कोई गीत सुन रही हैं। थोड़ी ही देर में बच्चों इन बच्चों के मामा बाबा भी नाश्ते के लिए तैयार होकर आ गए। दादो, ये कौन सा गीत सुन रही हैं सुबह सुबह? अरमान ने खामोशी से कहा। अरमान ने बड़े प्यार से पूछा, लेकिन दादो, हमें तो रॉक म्यूजिक पसंद है और रैप पसंद है। आज हम वही सुनेंगे दादो, छुट्टी का दिन है ना। तो दादो ने बड़े प्यार से उनको जवाब दिया, अरे मेरे प्यारे बच्चों, बात तो सुनो। आज तो घर में यही म्यूजिक लगेगा जो मैं कह रही हूँ। या तो खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और या फिर वो या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। दादी जान ने बच्चों बड़े जोश से हुक्म सादिर कर दिया। और अरमान फिर से बोला, दादी जान, इतने मुश्किल गीत हमें समझ नहीं आते। और साथ में उन दोनों बच्चों के मुंह लटक गए। अरमान मेरा बच्चा, ये गीत नहीं है, ये कलाम है। कलाम, हमारे हजरत अल्लामा का कलाम। उनके कलाम के साथ आज हम एक बड़ा सा केक काटेंगे। कायनात ने कहा, किसकी सालगिरह है आज दादो, किसकी सालगिरह है? तो बच्चों, दादो ने जवाब दिया, जहन पर जोर डालो, आज क्या तारीख है? सोचो, आज तारीख साज तारीख है, 9 नवंबर। बेवकूफ़ बच्चों, आज हमारे हजरत अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन है। दादी, केक आएगा घर में तो दादो लेयर्स का केक मंगवाइएगा, मुझे तो वही पसंद है, कायनात ने खुशी से कहा। अरमान ने भी साथ ही एक छोटी सी बात कर दी, ओके दादी, क्या घर में कोई जश्न होगा, कोई सूफी रक्स, कोई कोक स्टूडियो के सूफी गीत? अरमान भी जोश से बोला, मेरे बच्चों, तुम्हें हर वक्त जश्न की पड़ी रहती है। दादी थोड़ा सा खफा हुई। आज हम घर में केक काटेंगे, मुफक्कर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। उनकी वजह से आज हम अपने आज़ाद मुल्क में हैं। ये सब कुछ मेरे बच्चों अल्लामा की दानिश से नसीब हुआ। बातें करते करते सब नाश्ते की मेज़ पर जा चुके थे। अरमान ने प्लेट में ऑमलेट और स्लाइस रखे और डरते डरते पूछा, दादी जान, ये आपके अल्लामा ने इतनी मुश्किल बातें क्यों लिखी? मेरे तो सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। दादी ने प्यार से अरमान की तरफ देखा और बोली, कोई बात नहीं बेटा, समझ में आ जाएंगी, ज़रूर आ जाएंगी, बस थोड़ी सी उर्दू ज़ुबान पर और तवज्जो दो। और अरमान पुत्र, ये तुमने क्या कहा? आपके अल्लामा? अल्लामा सिर्फ मेरे तो नहीं है, आप सबके अल्लामा हैं, आप सबके शायर, आप सबके कौमी शायर। सो बच्चों, दादू ने एक और बात की। दादू ने कहा, मैं मानती हूँ कि उनके फ़लसफ़े की गहराई तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा मुताला पाकिस्तान पढ़ना पड़ता है। हाँ, एक बात है कि तुम्हारी हिस्ट्री की क्लास में मुग़ल बादशाहों का दौर, अंग्रेज़ों का बरसग़ीर पर कब्ज़ा और फिर वो हालात जब नज़रिया पाकिस्तान अहम हुआ, तुम्हें पढ़ाया जाएगा। मेरा ख़्याल है तुम आजकल भी पढ़ते होगे। देखो बच्चों, इकबाल की तमाम किताबों में, या वो इसरार खुदी हो,
بانگ درا ہو، ضرب کلیم ہو، جاوید نامہ ہو، بال جبریل ہو، سب کتابوں میں حضرت علامہ میرے بچوں تم ہی سے تو مخاطب ہے۔ اقبال کا ٹارگٹ تم ہو، تم میرے بچے، تم لوگ، میری جان تم نوجوان۔ دادی نے ناشتے کی میز پر یوسف کی طرف دیکھ کر جوش سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اچھا میں تمہیں ان کا ایک خوبصورت شعر سناتی ہوں، دیکھو ذرا بھی مشکل نہیں۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جسم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہے۔ میرے بالکو، اقبال تو ہر دم اپنی قوم کی فکر میں غرق رہے۔ کائنات نے یہ باتیں سنی تو دادی کے آگے گرم گرم چائے کا کپ ڈال کر رکھا۔ دادی نے شکریہ کہتے ہوئے اسے کہا، بٹیا تجھے معلوم ہے حضرت علامہ کی شاعری میں تیرا نام کتنی بار آتا ہے؟ میرا ذکر، میرا نام؟ کائنات نے خوش ہو کر پوچھا۔ ہاں، تمہارا ذکر، کائنات کا ذکر، اس زمانے کا ذکر، اس دنیا کی بات، کرۂ ارض کا احاطہ کرتی ہوئی ان کی شاعری ہے۔ معلوم ہے اماں جان آج آپ بہت اچھے موڈ میں ہیں، یوسف خان نے سلائس کا لقمہ کھاتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ تو اماں پھر لگے ہاتھوں ان ناسمجھوں کو اقبال کے بچپن کے بارے میں بتائیں کہ وہ اتنے عظیم شاعر میں کیسے تبدیل ہوئے۔ ارے تو کیا ان کی کلوننگ ہوئی تھی؟ ارمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے چھوڑیں دادو، یہ اوٹ پٹانگ بولتا رہتا ہے، مجھے بتائیں آپ، کائنات نے ارمان کی مزاحیہ بات کے جواب میں کہا۔ ویسے دادی، کیا علامہ اقبال بچپن میں ہمارے جیسے بچے تھے؟ ارمان نے خاموشی سے پوچھا۔ دادی نے چائے کا گھونٹ بھرا، اپنی خشک روٹی اور سالن کا نوالا منہ میں ڈالا اور ہنستے ہوئے بولی، میری جان بچوں، بچے تو سب بچے ہوتے ہیں اور سب بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، اپنی ماؤں کے بچے، اپنے والدین کے پیارے پیارے بچے۔ علامہ بھی تم جیسے بچے تھے، لیکن دادو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان کو بیسٹ پوئٹ کہا جاتا ہے، کوئی ان کے مقابلے پہ ہے ہی نہیں، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ارمان نے سوال کیا۔ علامہ کے والدین کو بھی شوق ہوگا ضرور شعر و شاعری کا، ہے نا اماں؟ ماورا نے بھی اس گفتگو میں حصہ لیا۔ پیاری ماورا، معلوم ہے علامہ ایک بہت ہی سادہ سی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد شیخ نور محمد علامہ کو انہوں نے بچپن میں ہی فارسی، عربی، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں بہت مدد کی۔ ان کی والدہ امام بی بی خود حافظ قرآن تھیں۔ اقبال کی والدہ ایک سیدھی سادی نیک سی خاتون تھیں اور انہوں نے اقبال سے صرف ایک ہی بات چاہی کہ میرا اقبال نیک انسان بنے، برائی سے دور رہے۔ دادی جان، تو کیا علامہ نے فرینچ اور چائنیز نہیں سیکھی؟ وہ تو بہت ضروری ہیں، ان کے بغیر تو سروائیول ممکن ہی نہیں ہے، کائنات نے فوراً کہا۔ ارمان کی اور کائنات کی یہ بات سنتے ہوئے سب لوگ ہنسنے لگے اور یوسف نے اسے بتایا، بیٹا جی یہ 20ویں صدی کی بات ہے، اس وقت کی ماڈرن لینگویجز عربی اور فارسی ہی تھیں۔ عالم، فاضل اور اعلیٰ تعلیم یافتہ وہی شخص ہوتا تھا جسے ان زبانوں پر عبور ہو، اور بچوں اس وقت پورا ڈائننگ ٹیبل علامہ اقبال کے بچپن میں کھو گیا۔ آج دادی بہت باتیں کرنے کے موڈ میں تھیں، ورنہ تو دادی کم کم بولا کرتی۔ ارمان بولا، مجھے تو دادو بس فرینچ اور چائنیز سیکھنی ہے، اور او لیول تک میں پاکستان میں ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر میں اڑ جاؤں گا۔ کیوں بابا، وعدہ یاد ہے نا؟ ارمان نے بابا کی طرف التجا کی نظروں سے دیکھا تو اس نے یوسف اپنے بابا کے چہرے پر غصہ دیکھ کر فوراً بات بدلی اور دادی کی طرف متوجہ ہوا۔ دادی جان، اچھا چلیں آپ مجھے یہ بتائیں اقبال نمبر 1 شاعر کیسے بنے؟ تو دادی خوش ہوئیں اور بولی، ہاں ہاں پوچھا کرو میرے بچوں، اقبال کی باتیں کیا کرو، اسی طرح تو اقبال کو جانو گے تم۔ دادی نے بہت پیار سے کہا، تمہارے علامہ صرف بے مثال شاعر ہی نہیں تھے،
ان کی ہمہ صفت شخصیت کی خوبیاں تو دیکھو۔ ڈاکٹر محمد اقبال 20ویں صدی کے معروف ترین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ مصنف، مشہور قانون دان ملے، ورنہ وہ سیاست سے توبہ کر لیتے۔ کائنات نے فوراً یہ بات سن کر دادی سے کہا، تو دادی نے جواب میں دھیرے سے کہا، کاش ہم اقبال کے اشعار پر عمل بھی کرتے۔ آہا، دادو نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اقبال تو اپنی امت کو سدھارنے کے لیے جانے کیا کیا لکھ گئے، اب یہ امت ہی اس پر کان نہ دھرے تو بیچارہ اقبال کیا کرے۔ یوسف نے امی کو اداس دیکھتے ہوئے کہا، اچھا امی، ان معصوموں کو بتائیے کہ کوئی بھی انسان اتنی آسانی سے عظمت کے اس درجے کو نہیں پہنچتا۔ دادی فوراً گویا ہوئی، سچ کہتے ہو یوسف، لیکن اقبال کے ساتھ بچپن میں ہی کچھ خدا کی مہر کی عمر سے پڑھانی شروع کر دی۔ تم کو معلوم ہے بچوں، اقبال سیالکوٹ کے جس گھر میں پیدا ہوئے اسے اقبال کے دادا نے 150 روپے میں خریدا تھا۔ یکدم سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ 150 روپے میں، او مائی گاڈ! اور آج دادو کروڑوں اربوں کے گھر ملتے ہیں۔ یہ سن کر سب حیرت زدہ رہ گئے، تو دادو نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، اربوں کروڑوں کی گنتی سے باہر آ جاؤ بچوں، اصل دولت کچھ اور ہوتی ہے۔ دادی نے بچوں کو مہنگے مہنگے بنگلوں کی باتیں کرتے سنا تو فوراً بولی، اربوں کروڑوں کی گنتی سے باہر آ جاؤ، اصل دولت کچھ اور ہوتی ہے۔ جی اماں، اچھا استاد مل جائے تو آپ خود بھی استاد بن جاتے ہیں۔ یوسف نے بات کا رخ بدلا۔ اس میں کیا شک ہے، اساتذہ کی تربیت نے اقبال کو تاریخ کا ایک روشن باب رقم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دادو جی، ہمارے ساتھ کب ہوگی کوئی خوش قسمتی؟ کائنات نے اقبال کی باتیں سن کر دادو سے التجا کی۔ کائنات میرا بچہ، دادی جان نے میز سے اٹھتے ہوئے کہا، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ کائنات، آپ اپنے اساتذہ کو اپنا گرو مانو تو صحیح بچے، کچھ سچے دل سے سیکھنے کا ارادہ تو کرو، پھر دیکھو اپنی خوش بختی اور پھر دیکھو اپنی خوش قسمتی۔ دادی، علامہ کیا ہر وقت پڑھتے ہی رہتے تھے؟ ارمان نے اقبال کی کامیابی کا حوال سنا تو یہ کہنے لگا، بچوں، علامہ بہت ذہین اور بہت شرارتی بچے تھے، معلوم ہے وہ کبوتر بازی کے بہت شوقین تھے۔ دادی نے انکشاف کیا، اور وہ اپنے گھر کی چھت پر بہت سے کبوتر پالا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک شوق تھا پہلوانی۔ پہلوانی؟ کائنات نے کندھے اچکائے۔ دادی نے مسکرا کر کہا، کائنات، پہلوانی وہی ہے جو تمہارے بابا بڑے شوق سے 10 اسپورٹس چینل پر ریسلنگ کے نام سے دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال ریسلنگ کرتے تھے؟ پھر تو وہ بہت ماڈرن تھے، ارمان نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ ارے تم نے علامہ کو کیا سمجھا، وہ بہت ترقی پسند، روشن دل و دماغ رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں انگریزی زبان پر عبور حاصل کیا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، گورنمنٹ کالج سے فلسفی میں ماسٹرز کیا، اور پھر وہیں پر استاد مقرر ہوئے۔ بچوں، ناشتہ تقریباً ختم ہونے والا تھا، گھر میں کلام اقبال گونج رہا تھا۔ دادی کو بھی آج علامہ اقبال کی باتیں سنانے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ لاؤنج میں آتے ہی کائنات نے پوچھا، لیکن دادی، کیا اقبال ہمیشہ سے خواب دیکھنے والے شاعر تھے؟ کیا اچھے خواب صرف شاعر دیکھ سکتے ہیں؟ کائنات دادی کے صوفے پہ ان کے بازو پر بیٹھ گئی۔ کائنات دادی کے صوفے کے بازو پر بیٹھ گئی۔ ارمان بولا، میں تو خود ہر رات بہت خواب دیکھتا ہوں، لیکن صبح سب بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی بڑے فنی اور کبھی کبھی بڑے ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، میں دیکھتے دیکھتے بستر سے گر جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی ہنسنے لگا۔ کائنات خاموشی سے اٹھی، اس نے چپکے سے اپنی ماما کا موبائل اٹھایا اور یوٹیوب آن کر لیا۔
اور ارمان کی طرف دیکھ کر بولی، ارمان تم تو شیخ چلی والے خواب دیکھتے ہو، وہ پریکٹیکل خواب نہیں ہوتے۔ ارے خوابوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کیا؟ ارمان بولا۔ پریکٹیکل اور نان پریکٹیکل۔ کائنات یوٹیوب دیکھتے دیکھتے تجسس میں بڑبڑا رہی تھی۔ دیکھو بچوں، پریکٹیکل خواب کی تعبیر پانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ دادو نے جواب میں کہا، تمہیں معلوم ہے دنیا کے بڑے فلاسفر کی تعلیمات سے بھی تو فائدہ اٹھایا تھا نا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مولانا رومی سے بھی بہت متاثر تھے۔ یوسف نے فخر سے اپنی شرٹ کے کالر کو جھٹکا اور یہ ظاہر کیا کہ اس کی معلومات بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ ارے مولانا رومی، گریٹ صوفی، اس کا نام سن کر یکدم ماورا ٹھٹکی۔ یہ وہی ہے نا، وہ 40 رولز آف لو والے مولانا رومی؟ ہاں ہاں، میں نے ان کی ماورا بہت خوش ہو رہی تھی رومی کا نام سن کر، لیکن دادو نے اسے کہا، ہاں ہاں ماورا، یہ وہی روم ہے جی شہرا آفاق مشہور ہے۔ دادی نے بتایا اقبال اور استاد تھامس آرنلڈ بھی، جن کی رہنمائی میں اس مقام عرفہ تک اور بھی زیادہ آسانی سے پہنچے۔ آرنلڈ نے انہیں یورپ سے تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ ارمان بولا، دادو جی آج کل بھی اکثر لوگ یورپ یا باہر کے ملکوں میں دولت کمانے بھاگے جاتے ہیں۔ میرے بھی بہت سے دوستوں کی فیملیز باہر کے ملکوں میں شفٹ ہو رہے ہیں، ارمان نے بڑے فخر سے بتایا۔ اللہ قائم رکھے پاکستان کو، کیوں چھوڑیں اتنی مشکلوں سے پایا ہوا ملک؟ بھارت میں جا کر مسلمانوں کا حال تو دیکھو، دادو بول رہی تھیں۔ شکر کرو اپنے آزاد ملک میں زندگی گزار رہے ہو، ورنہ غلام کے غلام ہی رہتے۔ دادی کو غصہ آ گیا۔ اقبال نے یہی بات تو محسوس کر لی تھی کہ مسلمان کیوں کسی کے غلام رہیں، انگریز کے غلام یا ہندو کے غلام۔ اور بچوں، اقبال جان چکے تھے کہ مسلمانوں کو پاکستان کی ضرورت ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی ثابت ہوا، اور بعد میں قائد اعظم کی کوششوں سے قیام پاکستان معرض وجود میں آیا۔ دادی جان جذباتی ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ایک شعر سنایا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو بچوں اب یہ بتاؤ، دادو نے کائنات اور ارمان سے پوچھا کہ یہ خواب کسی فہم و فراست رکھنے والا ہی دیکھ سکتا ہے۔ تمہارے علامہ نہ تو تعلیم میں کم تھے نہ دانشوری میں، ان کی تعلیم تو دیکھو، کیمبرج یونیورسٹی سے بیچلرز کی ڈگری لی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر ایٹ لاء کی ڈگری بھی حاصل کی، جرمنی میونخ سے فلسفی میں پی ایچ ڈی کی، پھر کہیں جا کر انہیں ایسا عظیم خواب دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ یوسف نے ارمان کے سر پر ہاتھ پھیرا، جو شیشے کے سامنے تیسری بار جا کر ہیرو جیسی شکلیں بنا رہا تھا اور بار بار اپنے بال سنوار رہا تھا۔ دادی نے ارمان کو شیشے کے سامنے بار بار جاتے دیکھا تو بولا، بیٹا صرف اپنے ظاہر کو نہ دیکھا کر، او میرے ہیرو، اپنے باطن میں بھی جھانک۔ مانا تو بہت پیارا اور حسین ہے، لیکن بچے جس کا آج جنم دن ہے اس کا پیغام تو سن۔ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب کاری ہے نہ میری ضرب کاری ہے۔ اور ایک جگہ تمہارے علامہ نے یہ بھی کہا، خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ دادی نے اپنے ننھے ہیرو ارمان کو ہنستے ہنستے 2 اشعار سنا دیے۔ دادی ایک شعر میں بھی سناؤں؟ کائنات نے آہستگی سے کہا۔ ہماری اردو کی ٹیچر نے جب مضمون لکھوایا تھا تو ایک شعر انہوں نے ہمیں سنوایا تھا۔ کائنات نے فخر سے کہا،
تو اس کے بابا نے بولا بسم اللہ گڑیا، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ سو بچوں کائنات کے بابا نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ کائنات نے مزے سے ایک شعر پڑھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مجھے تو بس ایک ہی شعر آتا ہے دادی، کائنات نے کہا۔ لیکن دادی آپ کا کتنا نالج ہے، آپ کو کتنے شعر یاد ہیں؟ ارمان حیرت سے بولا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، دادی کی میموری شارپ ہے، دیکھا نہیں وہ کتنے بادام کھاتی ہیں رات کو بھگو کر۔ کائنات نے یوٹیوب پر ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے لقمہ دیا۔ دادی ہنسی۔ بادام تو بچوں تمہاری ماما بھی تمہیں کھلاتی ہیں، بس بیٹا دلچسپی لینے کی بات ہے۔ دادی نے کائنات کا ماتھا چوما۔ اور بیٹا جی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ارمان نے فوراً کائنات کو طنز کیا۔ آپ تو ٹک ٹاکر ہی بنیں گی، اسی میں دلچسپی ہے آپ کی۔ کائنات نے ارمان کی بات کاٹی۔ اور ارمان اس نے بھی، اور تم جو سارا دن روبلوکس کھیلتے ہو، تم گیم چینل کے سبسکرائبرز بڑھانے کی فکر میں پاگل ہو جاؤ گے، پاگل۔ اور کھیلو پب جی، سارا دن پب جی کھیلتے ہو۔ کائنات نے بھی بچوں جوابی حملہ کیا۔ اللہ نہ کرے، بچوں کی ماما نے فوراً کائنات کو ڈانٹا۔ اور بچوں یہ حالات دیکھ کر دادی نے بہت ڈرتے ڈرتے ماورا کی طرف دیکھا اور کہا، تو ماورا بچوں کو اتنا زیادہ موبائل، اتنی زیادہ گیمز، ان میں گھائل ہونے سے بچا لو نا۔ ماورا نے فوراً اپنے بچوں کی سائیڈ لی اور جواب میں بولی، اماں جی آج تو اتوار ہے نا، ورنہ تو ان کے پاس وقت کہاں ہوتا ہے۔ دادی نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ کاش میری قوم کے بچے خود کو پہچانیں، اپنی ذات کو ضائع مت کریں ان فضول مصروفیات میں۔ علامہ بھی تو یہی کہتے ہیں، اے انسان اپنی ذات کو پہچان، خالق کائنات نے تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارمان یہ سن کر فوراً بولا، کھاؤ پیو سو جاگو، مزے کرو، عیش کرو، سیریں کرو، اور جناب پیسے کمانے والا پیشہ اپناؤ۔ دادی نے ارمان کی طرف منہ موڑ کر کہا، ہاں ارمان بیٹا، سب کچھ کرو، یہ سب کرو، لیکن نیکی کو مت بھولو اور رزق حلال کماؤ۔ دادی نے ارمان کی پشت پر تھپکی دی۔ زندگی میں کوئی مقصد ضرور طے کرو، جسے پورا کیے بغیر آرام نہ کرو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے محنت کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اپنی عمر گزارو۔ کائنات اور ارمان کی باتیں سن کر دادی کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی اور دھیرے دھیرے خود سے باتیں کرنے لگیں۔ جب قومیں اخلاق پذیر ہو جاتی ہیں تو ہر شعبے میں تنزلی دکھائی دیتی ہے۔ اب ضرورت تو یہ ہے پھر سے کوئی ایک اور اقبال جنم لے، مال و زر کی ہوس کے خلاف جہاد کرنے والا، اپنے خدا، اپنے مذہب پر کامل یقین رکھنے والا، قوم کا درد محسوس کرنے والا۔ دادی نے بڑی حسرت سے یہ تمام باتیں خود سے کرتے ہوئے اپنی نم آنکھیں پونچھی۔ اف اماں، آپ کے پاس باتوں کا کتنا ذخیرہ ہے، یہ سب آپ نے کہاں سے سیکھا؟ ماورا نے حیرت اور رشک سے متاثر ہوتے ہوئے اماں سے پوچھا۔ ماورا کی بات سن کر اماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان دو ہستیوں سے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ایک تو میرے والد صاحب، وہ تو علامہ اقبال کے عاشق تھے، عاشق، سارا دن ان کی باتیں کیا کرتے، اور دوسرے آپ کے دادا جان، وہ بھی اقبال کے دیوانے تھے۔ مجھے اقبال کے جتنے شعر یاد ہیں میں نے سب ان سے سنے تھے، اور ہمارے گھر میں تو اقبال کی کلیات بھی موجود تھیں۔ مقابلہ ہوتا تھا ہم بہن بھائیوں میں بیت بازی کا کہ کس کو اقبال کے زیادہ شعر یاد ہیں۔ ارمان فوراً بولا، حیرت ہے دادی، کوئی اتنی مشکل شاعری کیسے یاد کر سکتا ہے؟ اچھا کتنی مشکل ہے مجھے بتاؤ، دادی نے پیار سے پوچھا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا پہاڑ اور گلہری مشکل ہیں؟
کیا نظم ہمدردی مشکل ہے؟ دادی نے اس کے پیار سے کان پکڑے. اور بچے کی دعا کتنی مشکل ہے. تم اقبال کو مشکل شاعر مت کہو بلکہ اپنا شاعر کہو، ہمارا شاعر. بچے کہہ سکتے ہیں وہ ہمارا شاعر. نوجوان کہہ سکتے ہیں اقبال نے ہمارے لیے بہت لکھا. نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، تعلیم کے فروغ کے لیے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ قوم بنانے کے لیے لکھا. لب پہ آتی ہے صدا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دادی نے بچوں یہ شعر پڑھا اور خاموشی سے اٹھ کر بچوں کے ہاتھ سے فون اور ریوبک کیوب پکڑ لی. کیک آ چکا ہے کیا؟ اماں نے یوسف کی طرف دیکھا. جی اماں، کیک حاضر ہے. تو چلو آؤ پھر بچوں مل کر کیک کاٹیں. چلو چلو بھائی، میوزک کی آواز بلند کرو. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. اور کیک کاٹتے کاٹتے دادی نے کہا، یوسف آج ہم سب نے علامہ اقبال کے مزار پر سلام کرنے جانا ہے، حاضری دینی ہے ہم نے. کیک کھاتے کھاتے بچوں ارمان اور کائنات نے صوفی رقص شروع کر دیا. وہ علامہ اقبال کے کلام کے سرور اور مستی میں کھو گئے. کائنات نے جھومتے جھومتے ناچتے ناچتے دھمال ڈالتے ہوئے دادی کے کان میں آ کر اونچی آواز میں کہا، دادو آئی ایم ان لو ود اقبال. دادو مجھے اقبال سے پیار ہو گیا ہے. دادو علامہ اقبال مجھے بہت اچھے لگے ہیں. یہ بچوں سن کر دادی کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ اپنے بیٹے یوسف اور اپنی بہو ماورا کی طرف متوجہ ہوئیں اور ان سے کہا، یوسف یہ دیکھو، یہ صرف آج کی باتوں کا اثر ہے، ایک دن کی باتوں کا اثر ہے. بچوں میں تو آج ہوں کل نہیں ہوں. یوسف، ماورا، یہ تم لوگوں کا فرض ہے. اپنے بچوں سے اقبال کی باتیں کیا کرو، ان کو اقبال پڑھایا کرو. تو بچوں ماورا، ان کی بہو ماورا فوراً بولیں، اماں ان کا میتھ، انگلش اور سائنس کا کام ہی ختم نہیں ہوتا، اردو کا تو نمبر ہی نہیں آتا. تو بچوں یہ بات سن کر دادی جان ماجیٹ سے اٹھیں اور فوراً اپنے کمرے میں جانے کے لیے اپنے کمرے کا رخ کیا. جاتے جاتے انہوں نے یوسف سے اونچی آواز میں کہا، یوسف تیاری کرو، ہم اگلے اتوار سیالکوٹ جائیں گے اقبال منزل کی زیارت کرنے. سب نے کیک کھاتے کھاتے بآواز بلند صدا لگائی، انشاءاللہ انشاءاللہ. روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں. کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی.